अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। और बढ़ते हैं आज की खौफनाक स्टोरी की तरफ। आज की पहली खौफनाक कहानी शेयर की है मेरे साथ अली रज़ा ने। अली रज़ा बताते हैं कि मैं कोट मोमन का रिहायशी हूँ और आज आपके साथ एक खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ और कोट मोमन में हम लोगों की ज़मीनें हैं, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर मेरा वक्त कोट मोमन में ही गुज़रता है अपनी ज़मीनों पे। एक दिन मैं अपने डेरे पर बैठा हुआ था और गर्मियों का मौसम था। इस बात को तकरीबन 3 साल गुज़र गए हैं और दरख्त के साए में मैं नीचे चारपाई के बैठा हुआ था और जो हम लोगों के नौकर थे वो काम वगैरह कर रहे थे। तो मैं क्या देखता हूँ कि अचानक से फसलों के अंदर से 3-4 बच्चे खेलते हुए बाहर निकले। मैं उन बच्चों को देखकर मैं इतना हैरान नहीं हुआ ये समझ के कि शायद गांव के बच्चे होंगे, लेकिन गांव के बच्चे अगर वो होते भी तो वो बच्चे काफ़ी पुरस्रार से लग रहे थे। उनकी हंसी और उनकी जो हाइट थी वो बहुत पुरस्रार थी, यानी कि उनका जो हाइट थी वो बहुत छोटी थी, हद से ज़्यादा छोटी। अगर इतने हाइट का बच्चा, इतने साल का बच्चा जिसकी एज 1 साल से कम हो, वो चल नहीं सकता। मैं उन बच्चों को देखकर बहुत हैरान हुआ और वो बच्चे खेलते हुए दोबारा फसलों के अंदर चले गए। मैंने इस चीज़ को मैं भूल गया और मैं अपने मोबाइल पर यूट्यूब देखने लग गया दोबारा। तो अचानक से जिस दरख्त के साए में मैं बैठा हुआ था, ऊपर से किसी ने बहुत ज़ोर से पत्थर मारा मुझे और वो पत्थर मेरे हाथ पे लगा। मेरा मोबाइल टूटते टूटते बच गया। तो मैंने ऊपर से देखा तो वही बच्चे जो फसलों में से बाहर निकले थे, वो बच्चे अब दरख्त के ऊपर थे और मैं ये समझ गया कि ये जन्नात के बच्चे हैं और ये मुझे तंग कर रहे हैं। मैं उधर से उठा और उठ के अपने डेरे वाले रूम के अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने अपने एक नौकर को बुलाया और उससे पूछा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है इधर, आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। जिस पे उस नौकर ने कहा कि अक्सर ये बच्चे हमें खेलते हुए नज़र आते हैं। आप ज़्यादा इधर दोपहर के टाइम नहीं आते, इसलिए दोपहर के टाइम गर्मियों के मौसम में ये बच्चे अक्सर और बेशतर नज़र आते हैं। इनके तरफ इतना गौर मत करें, अगर हम इनकी तरफ ज़्यादा गौर करेंगे तो ये आपको और ज़्यादा तंग करेंगे। फिर उसके बाद अली रज़ा कहते हैं कि मैं घर चला गया। 2-3 दिन के बाद मैं दोबारा गया और दोबारा मैं उसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। तो मैं क्या देखता हूँ कि दरख्त के बिल्कुल अंदर से एक औरत और वही बच्चे दोबारा निकले हैं और वो बच्चे निकल कर बिल्कुल वो औरत निकल कर फसलों वाली साइड पे जा रहे हैं। मैं उनको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और उनको इस चीज़ का बिल्कुल पता, बाखूबी पता था कि मैं उधर बैठा हुआ हूँ और वो चीज़ें बाकायदा अपने होने का एहसास दिला रही थी। जब मैंने उस औरत को और उन बच्चों को दरख्त के अंदर से निकलते देखा तो अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये गैर मरी मखलूक है और ये दरख्त जिसके नीचे मैंने पहली दफ़ा चारपाई डाली हुई थी, यानी कि इससे पहले भी और अब भी, ये मखलूक इस दरख्त के ऊपर रहती है और शायद इधर मैं बैठा हूँ जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो रही हैं। तो मुझे इधर से अपनी चारपाई को उठा लेना चाहिए इससे पहले कि ये मुझे कोई नुकसान दे दे, क्योंकि मैं इनकी जगह पर बैठा हुआ हूँ। मैंने अपने नौकर को बुलाया और उससे कहा कि इस चारपाई को उठा लो। चारपाई को उठाकर जहाँ पे हम लोगों का मेन डेरा था उधर आगे मैंने कहा कि तुम इधर चारपाई को डाल दो। उस रात मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डरा भी हुआ था, लेकिन मुझे बहुत तजस्सुस हुआ उस रात। मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था। मैंने अपने भाई से कहा कि आज रात हम लोग इधर ही रुकेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। मैंने अपने भाई को सारी बात बताई, मेरा भाई भी वहाँ पे रुक गया। अब हम लोगों ने बिल्कुल अपने डेरे के आगे चारपाइयाँ डाल ली और जैसे ही हम लोगों ने, रात का टाइम हुआ तो मैंने अपने नौकरों से कहा कि डेरे की लाइट जला दो। उन्होंने डेरे की लाइट जला दी और वो दरख्त बिल्कुल हम लोगों के सामने था। तो आधी रात के टाइम मुझे दरख्त से हंसने की और बातें करने की आवाज़ें आने लगी। वो क्या ज़ुबान थी ये मैं समझ नहीं सका। मैंने अपने भाई को जगाया तो मेरे भाई ने भी वो आवाज़ें सुनी और वो हंसने की, बच्चों की और बाकायदा एक औरत की और एक बड़े मर्द की आवाज़ें थी। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे एक पूरा ख़ानदान है जो कि इस दरख्त पे बसता है। वो लोग बातें कर रहे थे आपस में। उनकी बातों की आवाज़ सुनकर मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा हैरान हुए। तो अचानक से हमें यूँ महसूस हुआ कि जैसे दरख्त के ऊपर ढेर सारी लाइटें जल गई। वो टाइम रात के 2:30 से 3 बजे के दरमियान था।
تو ہم لوگ اس درخت کے مطلب تجسس میں ادھر سوئے تھے، اس لیے ان چیزوں نے شاید اپنے ہونے کا احساس ہمیں دلایا۔ تو جیسے ہم نے لائٹیں جلتے ہوئی دیکھیں، جیسے کہ ادھر پورا ایک گھر ہے، ایک پوری دنیا ہے اس درخت کے اوپر، جب ہمیں یہ چیز محسوس ہوئی تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اب ہمیں اسی ٹائم گھر کے لیے نکلنا چاہیے، بہتر یہی ہوگا کہ ہم ادھر سے چلے جائیں۔ میرے بھائی نے کہا کہ اگر ہم رات کے ٹائم یہاں سے جائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ مخلوق جس کو پتہ لگ چکا ہے کہ ہم اس کے تجسس میں ادھر رکے ہیں، یہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ تو ہم لوگ ابھی اندر چارپائیاں ڈلوا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ صبح ادھر سے چلے جائیں گے۔ پھر ویری نیکسٹ ڈے ہم لوگ صبح اٹھے اور ناشتہ کیے بنا ہم لوگ واپس سرگودا کے لیے نکل گئے۔ یہ سٹوری تھی علی رضا کی، جو انہوں نے سرگودا کوٹ مومن سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ علی رضا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنر یہ تھی کہانی علی رضا کی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کیا میرے ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر سینڈریلا نے۔ سینڈریلا بتاتی ہیں کہ میں سندھ کی رہنے والی ہوں، آج آپ کے ساتھ اپنی پڑوسن آنٹی کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب ہم لوگوں نے اپنے گھر کو دوبارہ سے بنانا چاہا تو تب میرے ہسبینڈ نے ایک گھر رینٹ پہ لیا، اور جو گھر ہم نے رینٹ پہ لیا وہ گھر اتنا نیا نہیں تھا، ذرا پرانا سا تھا، لیکن ہمارا ادھر رہنا مجبوری تھی، تو ہم لوگ ادھر شفٹ ہو گئے۔ میرے اس ٹائم آنٹی بتاتی ہیں کہ میرے جو بچے تھے وہ خاصے چھوٹے تھے، میں، آپ کے انکل اور وہ 2 بچے، ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ تو ایک دن رات کے ٹائم میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جو روم کے باہر ٹی وی لانچ بنا ہے، ادھر ایک لمبے سے قد کا شخص ہے، اور وہ بزرگ ہے، بہت نورانی سا ان کا چہرہ ہے اور داڑھی ہے ان کی۔ وہ ادھر ٹی وی لانچ میں گھوم رہے ہیں۔ میں نے دیکھا اور میں ڈر گئی، اور میں نے اٹھ کر فوراً سے روم کو لاک کیا اور میں سو گئی۔ اس کے بعد وہ سردیوں کا موسم تھا، میں نے اپنی یہ روٹین بنا لی کہ ہم لوگ 8 بجے تک اپنے روم کے اندر چلے جاتے تھے۔ میرے ہسبینڈ نے مجھ سے وجہ بھی پوچھی، لیکن میں نے ان کو اس کی کوئی بات اس کے متعلق نہیں بتائی، اس لیے کہ بچے چھوٹے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بچے ڈر جائیں، میں نے ان کو کہا کہ بس چھوڑیں، ہم لوگ جلدی سو جایا کریں گے۔ تو اس رات اچانک سے رات کے 11 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ سب آلموسٹ سوئے ہوئے تھے۔ تو ہم لوگوں کا جو روم ہے وہاں ہم لوگوں کا جو مین گیٹ ہے اس پہ جیسے کوئی باہر آیا ہے، بہت زور سے کوئی دروازے کو نوک کر رہا ہے۔ میرے ہسبینڈ اٹھے اور انہوں نے دروازے کو کھولا جا کر، تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا شاید کسی نے جان بوجھ کر شرارت کی ہے، تو وہ اندر آ گئے۔ جیسے ہی وہ اندر آئے، ابھی وہ لیٹے ہیں اندر، تو دوبارہ سے دروازے کے اوپر بہت زور سے دستک ہوئی۔ انہوں نے دوبارہ جا کر دروازے کو کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ آ کر دوبارہ لیٹنے لگے ہیں، تو تیسری بار دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی، تو تیسری بار کھولنے پہ بھی باہر کوئی نہیں تھا۔ تو وہ جو آنٹی ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے پیچھے گئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ دروازے کو کھول کر سائڈ پر ہو جائیں اور اپنے روم میں آ جائیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا یہ کون ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی اندر آ گئے۔ جیسے ہی ہم اندر آئے تو ہمیں پیچھے سے دروازے کو لاک کرنے کی آواز آئی، اور لاک کر کے باقاعدہ دروازہ بند ہوا اور دروازے کو لاک کر دیا گیا۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ یہ اس گھر کی مخلوق ہے، وہ نیک جن ہے جو کہ ہمیں تنگ نہیں کرتے، وہ ادھر رہتے ہیں۔ انہوں نے ہی بار بار دروازے کو نوک کیا ہے، اور ہم لوگ جب اندر آئے ہیں تو وہ دروازے کو بند کر کے اس سائڈ پر آ گئے ہیں۔ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ہمارے اس گھر میں ہمارے ساتھ جنات بھی رہتے ہیں، اور وہ نیک جنات ہیں، ہمیں تنگ نہیں کرتے۔ تو آج انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے یہ میں نہیں جانتی۔ خیر کچھ عرصے کے بعد سینڈریلا بتاتی ہیں کہ پھر آنٹی کا گھر بن گیا، اور اس کے بعد وہ لوگ ادھر شفٹ ہو گئے۔ تو یہی سٹوری تھی سینڈریلا کی آنٹی کی، جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہے سید سے۔ بہت شکریہ سینڈریلا اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کیا ذوالفقار نے۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ میں لودھرا کا رہنے والا ہوں، لودھرا پاکستان میں، اور آج آپ کے ساتھ اپنے گاؤں کا ایک اور واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کا گاؤں بہت زیادہ ہم لوگوں کا گاؤں بہت زیادہ ہارر، اور ادھر بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ جتنی تعداد میں ہم لوگ رہتے ہیں اتنی تعداد میں ادھر جنات بھی رہتے ہیں۔ تو ایک دن نہر پر میں اور میری مسز گئے ہوئے تھے، اور ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بہت زیادہ گرمی کا موسم تھا، اور ہم دونوں میاں بیوی نہر میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ نہر میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے تو کسی چیز نے مجھے دھکا دیا اور میں نہر میں گر گیا۔ اللہ کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تیرنا آتا تھا،
تو میں ہنستا ہوا تہر کے باہر ابھی نکلا ہی ہوں تو کسی نے میری بیگم کو دھکا دیا، لیکن میری بیگم تیرنا نہیں جانتی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی بیگم کو نہر سے باہر نکالا اور ہم لوگ گھر کی طرف چلے گئے۔ ہم لوگوں کو بہت ڈر لگنے لگا کہ دوپہر کے ٹائم ہم لوگ شاید نہر پہ بیٹھے ہیں، تو ایسے کیوں ہوا ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ جیسے ہم لوگ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو ہمیں یوں لگا جیسے ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہو، اور باقاعدہ وہ ہمارے قدموں کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اپنی مسز سے کہا کہ آپ نے پیچھے سے پلٹ کے نہیں دیکھنا، چاہے جتنی بھی آوازیں آئیں۔ ہم لوگوں نے پیچھے سے پلٹ کے نہیں دیکھا، اور وہ آوازیں مسلسل ہم لوگوں کے ساتھ تھیں۔ جب ہم بالکل اپنے گھر کے قریب پہنچنے لگے تو پیچھے سے ہنسنے کی آوازیں آئیں، اور وہ ہنسی اس طرح کی تھی جیسے کوئی لڑکے ہوتے ہیں اور وہ ہنس رہے ہوں، جیسے لوگ شرارت کرتے ہیں۔ اس شرارت کی آواز کے بعد ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، اور اس کے بعد دوپہر کے ٹائم ہم نے بالکل بھی نہر پہ جانا چھوڑ دیا، کیونکہ اس ٹائم پہ جنات نہر پر ہوتے ہیں، اور جنات ویسے بھی نہر مشہور ہے جنات کے معاملے میں۔ پھر ہم لوگ نہر پر نہیں گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ذوالفقار نے لودھرا سے میرے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ ذوالفقار۔ بڑھتے ہیں آج کی چوتھی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی بھی میرے ساتھ سرگودا سے شیئر کی ہے حمیرہ نے، اور جو حمیرہ ہیں وہ بتاتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنے ان کے جو ہسبینڈ کے بڑے بھائی ہیں ان کی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے جو وہ تھے جیٹھ تھے، ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی۔ ان کی شادی کو ہم سے کئی سال گزر گئے تھے، انہوں نے کافی جگہوں سے دم درود کروایا، بہت کچھ کروایا، لیکن ان کے گھر اللہ پاک کا فضل نہیں ہو رہا تھا، اور وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو ایک دن اس طرح ہوا کہ پتہ نہیں میرے جیٹھ کو کیا سوجی، ہم لوگوں کے گھر میں بہت بڑا ایک درخت ہے، اور وہ جو درخت ہے نہ وہ بیری کا ہے، مطلب وہ جنات سے ریلیٹڈ ایسا کوئی درخت نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کے گھر وہ جو درخت ہے وہ کافی بڑا ہے۔ وہ اٹھا اور واش روم میں پہلے گیا، واش روم میں جانے کے بعد وہ نہایا، نہانے کے بعد کہیں اس نے اندر ہی خود ہی اپنی وہ جو اس نے شلوار پہنی تھی اس کو دھویا، اور دوسرے کپڑے پہن کر وہ باہر آ گیا۔ اس نے ہم سب لوگ ادھر صحن میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے ہم لوگوں کے سامنے وہ جو درخت تھا اس درخت کے اوپر اپنی گیلی گیلی شلوار کو ایسے ڈالا کہ وہ سوکھ جائے، اس نیت سے ڈالا۔ اور ٹائم گزر گیا، ہم لوگ شام کا ٹائم ہو گیا، ہم سب لوگ اندر اپنے روم میں آ گئے۔ صبح ہم لوگ جب اٹھے تو جس جگہ پہ اس نے اپنی شلوار کو ڈالا ہوا تھا وہ شلوار والی جگہ ساری، مطلب کہ وہ جہاں سے وہ درخت تھا اتنے حصے سے وہ درخت سارا سوکھ گیا۔ ہم لوگ اتنے حیران ہوئے، ہمارا اتنا بڑا سرسبز درخت ہے گھر میں، تو یہ ایک شلوار ڈالنے سے سوکھ کیسے گیا؟ تو میرے وہ جو جیٹھ ہے انہوں نے اس شلوار کو اٹھایا، اور ہم لوگ بہت حیران ہوئے۔ اٹھانے کے بعد ہم لوگ سارے اندر تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ نیکسٹ ڈے جب ہم لوگ صبح اٹھے تو وہ سارا درخت سوکھا پڑا تھا۔ ہم لوگوں کی حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی کہ یہ کیا کام ہوا ہے۔ اس درخت کے سوکھ جانے کے بعد ہم نے ایک مولوی کو بلایا، تو اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ اس درخت کو کٹوا دیں۔ ہم نے اب اس سوکھے جو درخت 2 دن میں سوکھ گیا میرے جیٹھ کے اس کام کرنے کے بعد، ہم نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ کٹوانے کے ابھی 2-3 ماہ ہی گزرے تھے کہ اللہ نے میرے جیٹھ کے گھر اپنا فضل کر دیا، یعنی کہ وہ امید سے ہو گئے اور ان کی مسز پریگننٹ ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس بیٹے کے بعد ان کے گھر ہر سال اللہ پاک نے ان کو 5 سے 6 بیٹوں سے نوازا۔ جیسے ہی ہم نے اس بات کے متعلق کسی اللہ والے سے رجوع کیا تو انہوں نے بتایا کہ بس اللہ پاک نے اس شخص کی مصیبت کو کاٹنا تھا، اور وہ جو درخت ہے اس کے اوپر جیسے ہی اس نے اپنی شلوار کو ڈالا ہے، اس درخت نے اپنی ساری مصیبت اس کی اپنے اوپر لے لی، اور اس کے بعد اللہ نے اس کے اوپر اپنا فضل کر دیا۔ تو لسنرز، اس طرح کے واقعات بھی انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ یہ کہانی حمیرہ نے شیئر کی تھی۔ حمیرہ کہتی ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا ایک دلچسپ، ناقابل فراموش اور عجیب و غریب واقعہ ہے، کیونکہ اس درخت پہ نہ کبھی ہمیں جنات کی موجودگی کا احساس ہوا ہے، نہ کبھی ہمارے بچوں نے جنات کو دیکھا، نہ ہم نے دیکھا، لیکن وہ میرے جیٹھ کا ادھر شلوار اپنی کو ڈالنا اور اس کے بعد وہاں پہ باقاعدہ اس درخت کا سوکھ جانا ہمیں بہت زیادہ حیران کر گیا۔ ہم لوگ اتنا عجیب محسوس کرتے ہیں، لیکن خوشی بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے اس کے گھر میں اپنا فضل کیا، اس کے گھر بچوں کی پیدائش ہوئی، ان کے گھر ان کے ماشاءاللہ بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، ان کے گھر بیٹوں کی اللہ پاک نے پیدا کیے، اور ان کے گھر اولاد پیدا ہوئی۔ ایک اس چھوٹے سے عمل سے ہم لوگ بہت حیران ہوئے۔
یہ کہانی تھی حمیرہ کی جو انہوں نے سرگودا سے شیئر کی. بہت شکریہ حمیرہ اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے. تو لسنرز یہ تھے آج کے کچھ خوفناک واقعات. ان واقعات سے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لسنرز ہم لوگ بھی یہ عمل کرنے لگ جائیں کہ ہم اپنی شلوار کو یا اپنی قمیص کو کسی درخت کے اوپر ڈالیں تو ہمارا کوئی کام ہو جائے گا. نہیں، بالکل نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. پتہ نہیں حمیرہ نے ایک چھوٹی سی بات یہ بھی مجھے بتائی تھی کہ ہم لوگ اپنے جیٹ سے، آج بھی میں پوچھتی ہوں کہ بھائی آپ نے کسی سے کوئی عمل پوچھا تھا تو وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں یہ بھی شک ہے کہ شاید کسی عمل کے ذریعے اس نے یہ کام کیا ہے. کیونکہ ہر درخت پہ تو شلوار ڈالنے سے یوں نہیں ہوتا. کئی درختوں پہ اتنے شدید قسم کے جنات ہوتے ہیں جو کہ انسان کو بالکل الٹا کر دیتے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ بالکل کسی انسان کی موجودگی برداشت ہی نہیں کر سکتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو سن کر یہ کام کرنے لگ جائیں. وہ اس شخص نے کوئی عمل کیا ہو یا جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ کچھ لوگ اپنی جو بھی وہ کام کرتے ہیں وہ خفیہ رکھتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں. تو اس لیے ہم لوگ ایسا عمل ہم لوگ اپنی زندگی میں بالکل نہ کریں سننے والے. تو اس کے یہ آج کی سٹوری تھی لسنرز. آپ لوگوں نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سبق سیکھا ہوگا. یہ سبق آموز سٹوریاں ہیں اور لوگوں کی زندگی کے سچے خوفناک واقعات ہیں جو لوگ شیئر کرتے ہیں. آج کا اچھا میسیج یہ دینا چاہتی ہوں کہ اپنے جو کہ ہم لوگوں کے بزرگ ہیں ان کا جتنا ہو سکتا ہے صدقہ خیرات کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے بھی صدقہ خیرات کیا کریں، اور سب سے محبت کریں، پیار کریں، کیونکہ محبت اور پیار میں ہی سب کچھ چھپا ہوا ہے. ادب کریں بڑوں کا، چھوٹوں کا، کیونکہ جو شخص ادب کرتا ہے اس کا درجہ عبادت گزار سے بھی زیادہ ہے، اور اللہ پاک ادب کرنے والے شخص کو بہت پسند کرتے ہیں. یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر بھی لے تو خاموش ہو جائیں، اس کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں. تو لسنرز ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور سٹوریز کو سنا کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز کو میرے ساتھ شیئر نہیں کیا تو وہ ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک پہ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، جو کہ ڈسکرپشن باکس میں میرا لنک موجود ہے فیس بک کا، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.